बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम। रेडियो पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्टूडियो और रेडियो आज़ाद कश्मीर तराड़खल से आप हमारा प्रोग्राम समाअत फरमाने जा रहे हैं कश्मीर मंजरनामा। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अयाज असलम और ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद कश्मीर तराड़खल और मीडियम वेव 585 इस्लामाबाद से, जबकि इस प्रोग्राम को आपके लिए तरतीब देते हैं प्रोड्यूसर इनाम सोमरो। सामने मुकर्रम प्रोग्राम कश्मीर मंजरनामा में आप इसके पहले हिस्से में समाअत फरमा चुके हैं हमारे मुख्तलिफ कश्मीरी ज़बानों के अंदर जो प्रोग्राम है, और प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा जो है ये मुश्तमिल है मकबूजा जम्मू कश्मीर से जुड़ी अहम खबरों, तज्जिए और तबसरों पे। आज मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर हम बात की जाए तो एक अहम दिन है कि इस हवाले से भी कि जब भारतीय सुप्रीम कोर्ट जो है उसने एक मरतबा फिर एक ऐसा जानिबदार फैसला जो है वो दिया है कि जिससे उनका मुतासिबाना रवैया खुलकर सामने आ गया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो खुसूसी आइनी हैसियत है उसको ख़त्म करने की तौसीक कर दी है। आर्टिकल 370 का नफाज जो है आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 को, जब मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर भारत की जानिब से बीजेपी हुकूमत जो है उसके जानिब से शब खून मारा गया था और आइनी हैसियत जो है उसको ख़त्म कर दिया गया था। 35A जो है वो ख़ात्मा करते हुए आर्टिकल 370 का जो है वो नफाज किया गया था, जिसका मकसद जो है वो कश्मीर की आइनी हैसियत जो है उसको तब्दील करना था। और उसके बाद हमने देखा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जब ये शब खून मारा गया तो वहाँ मकबूजा कश्मीर से मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं और अहलियान कश्मीर की जानिब से इसको भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस फैसले को जो है वो चैलेंज किया गया था। और जब इस फैसले को चैलेंज किया गया मकबूजा जम्मू कश्मीर के इस फैसले को, तो 4 साल तक हमने देखा कि ये मामला जो है वो लटकाई रखा। और उसके बाद सितंबर के अंदर 2023 के अंदर इनके 4 साल के बाद इसकी जो है वो समाअत की गई। और समाअत करने के बाद हमने ये देखा कि 15 से 16 दिन तकरीबन इसकी जो है वो समाअत हुई, जिसमें भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके हमरा 5 रुकनी बेंच जो है उसने इसकी समाअत की। और जब उसने समाअत की इसकी तो उसके बाद 16 दिन के बाद इस फैसले को जो है वो महफूज कर लिया गया था। और जब ये फैसला जो है ये महफूज किया गया तो उसके बाद हमने देखा कि आज उस फैसले को जो है वो सुनाया गया है, जिसमें तमाम जो वो दरख्वास्तें थीं वो मुस्तरद कर दी गई हैं भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और भारतीय सुप्रीम कोर्ट जो है उसका ये कहना है कि सदर जो है उसके पास इख्तियारात मौजूद हैं कि वो इस तरह की डिसीजन जो है वो ले सकता है। और साथ ही साथ इन दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी हुक्म दिया गया है कि सितंबर के अंदर जो है या सितंबर तक भारत कश्मीर के इस टेरिटरी के अंदर जो है वो इंतखाबात करवाए जाएं। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है सामीन इकराम के मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से भारत का जो मुतासिबाना रवैया है वो किस कदर खुल के जो है वो सामने आ चुका है। पाकिस्तान की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतालिक जो भारतीय फ़ैसला है इसको मुस्तरद कर दिया गया है। आज हमने देखा कि निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जैलानी जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इस फैसले के बाद, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्तरद करता है और मकबूजा कश्मीर पर भारतीय आइन की जो बालादस्ती है उसको किसी भी सूरत में वो तस्लीम नहीं करता है। जलील अब्बास जैलानी ने इस्लामाबाद में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर से मुतालिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। और उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के खिलाफ दायर अपीलों पर जो फैसला सुनाते हुए बीजेपी की हिंदुत्वा हुकूमत ने ये जो फैसला सुनाया है ये यकीनी तौर पर काबिल मजम्मत है। और उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत का ये जो फैसला है उसकी कोई भी आइनी हैसियत जो है वो नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीरी अवाम जो है वो भारत का 5 अगस्त का एक तरफा इकदाम जो है वो ऑलरेडी मुस्तरद कर चुके हैं। और इसी के ऊपर हमने ये देखा कि कश्मीरी जो हैं उनके जानिब से भी इस फैसले को, नरेंद्र मोदी हुकूमत के गैर कानूनी इकदाम को दुरुस्त देने का जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसके ऊपर भी शदीद रद्दअमल दिया गया है और उन्होंने इस फैसले को जो है वो मुस्तरद कर दिया है। और न सिर्फ इस फैसले को जो है वो मुस्तरद किया गया है बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने इस फैसले के ऊपर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। मज़ीद इस पर बात करते हैं, अल्ताफ़ हुसैन वानी साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर जो है मौजूद हैं, सीनियर कश्मीरी रहनुमा है, हुर्रियत रहनुमा है, उनसे इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वानी साहब।
وعلیکم السلام وانی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یقینی طور پر یہ پریڈکٹ تو پہلے سے ہی کیا جا رہا تھا، جس طرح ہم نے دیکھا گزشتہ روز کشمیر کے اندر ہو یا بھارت کے اندر نہ صرف سیکیورٹی کو سخت کر دیا گیا بلکہ کشمیر میں حریت رہنماؤں کی نظر بندی پکڑ دھکڑ بھی شروع کر دی گئی۔ تو فیصلہ تو سر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی ایک بھارت نے مہر ثبت کی ہے اپنے متعصبانہ رویے کے اوپر آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر جو جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو متوقع تھا کہ ہندوستان کی سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ ماضی کے فیصلے جو پچھلے 34-35 سال سے خصوصاً ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستان کی عدلیہ کے، تو وہ صاف ظاہر کرتے ہیں ان کو کشمیریوں کے ساتھ اور کشمیر کی تحریک کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ وہ کر رہے ہیں، اور وہاں کہیں انصاف کی بو دور دور تک نظر نہیں آتی ہے۔ چاہے آپ شہید مقبول بٹ کو پھانسی کی سزا دیکھیں، پھر معصوم افضل غرو کی پھانسی کی سزا دیکھیں، جہاں وہ کہتے ہیں کہ ٹو سیٹسفائی دا کانشنس آف دا پیپل آف انڈیا، جبکہ پریما فیشر کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے اس کے ملوث ہونے کی۔ اور اس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مختلف فیصلے اس درمیان میں آئے، جہاں پر ہندوستان کی عدلیہ کو، ہندوستان کی حکومت کو انتہا پسندوں نے اپنے گھیرے میں لیا ہے، وہاں پر ہندوستان کی عدلیہ، ہندوستان کی فوج، ہندوستان کی مقننہ ساری جگہ جو ہے اس وقت ہندوتا کی آئیڈیالوجی کے تحت چل رہی ہیں۔ تو اگر اس فیصلے کو ہم دیکھیں تو یہ فیصلہ کوئی آئینی فیصلہ نہیں ہے، کوئی آئینی بینچ کا فیصلہ نہیں لگ رہا ہے، یہ صاف اور ستھرا وہ سیاسی فیصلہ لگ رہا ہے، جو فیصلہ بی جے پی آر ایس ایس سرکار نے 5 اگست 2019 کو کیا اور اسی فیصلے کو مہر ثبت میں لگائی۔ لیکن جہاں تک اس کی امپلیکیشن کا تعلق ہے، دیکھیے کشمیر کی جو تحریک ہے، کشمیریوں نے نہ تو ہندوستان کی سپریم کورٹ سے اجازت لے کر اپنی تحریک شروع کی تھی، نہ اس کی اجازت سے وہ تحریک بند ہوگی، نہ اس کے کوئی اثرات کشمیر کی جو تحریک ہے خود ارادیت اس پر پڑیں گے، کیونکہ ہندوستان کا کوئی بھی قانون، کوئی بھی آئین اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کو اوور رائڈ نہیں کر سکتا ہے۔ اس فیصلے میں کہا گیا کہ جناب ہندوستان کی سرکار کی جو جموں کشمیر کی سرکار تھی یا حکومت تھی یا علاقہ تھا، انہیں ساورنٹی حاصل نہیں تھی۔ تو یہاں دیکھیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو جب ہندوستان نے یہ کوشش کی بھی تھی 1951 میں، پھر 56 میں، اسی سو کالڈ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ذریعے یہ بتانے کی کہ الحاق حتمی ہے، تو اس وقت اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل نے بتا دیا تھا کہ ہندوستان کے زیر انتظام کسی بھی جو بھی حکومت بنے گی، جو بھی اسمبلی بنے گی، جو بھی ادارہ ہوگا، اس سے یہ حق حاصل ہی نہیں ہے کہ وہ ریاست جموں کشمیر کے کسی علاقے کا، کسی حصے کا یا پوری ریاست کے الحاق کا یہ مستقبل کے فیصلے کرنے کا حق کرے۔ تو یوں اقوام متحدہ کی رولنگ جو ہے، سیکورٹی کونسل کی رولنگ کو ہندوستانی پارلیمنٹ یا ہندوستان کی سپریم کورٹ کی رولنگ اس کو اوور رائڈ نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ دوسرا اس کا پہلو۔ تیسرا پہلو ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ جو ہندوستان کی سرکار نے جو یہ فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے کا مقصد کیا تھا؟ فیصلے کا مقصد ہی تھا کشمیر کے اندر جو ڈیموگرافک چینج لانا، کشمیر کو ایک وہاں پر نہ صرف باہر بلکہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ڈیموگرافک چینج لانا، یعنی اسمبلی کے اندر۔ وہ تمام اقدامات مکمل کرنے کے بعد ہندوستان کی سپریم کورٹ نے جو دوسرے معاملات تھے وہ تمام جب ہندوستان کی سرکار نے مکمل کی اپنی آئینی جہریت کے ساتھ، پھر سپریم کورٹ آف انڈیا نے اس کو سنا اور اس پر فیصلہ مہر ثابت کر دیا، اور یہ بھی کہا ساتھ ساتھ کہ اگر ہم ساری چیزیں ریورس کریں تو ایک قیاس پیدا ہوگا، یعنی آئین کی پرواہ نہیں ہے، قیاس کی پرواہ ہے، پرواہ اس چیز کی ہے کہ پولیٹیکل اسٹیلمیٹ پیدا ہوگا۔ یہ بھی تیسری ایک چیز اس میں دیکھی جائے۔ اور پھر جو تعصب مسلمانوں کے ساتھ ہے وہ ہندوستان کی عدالتوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، بابری مسجد کے معاملے سے لے کر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی معاملات جو ہندوستان کے ان لوگوں نے کیے جو ہندو انتہا پسند تھے، جو مختلف بم دھماکوں میں شامل تھے، چاہے وہ سمجھوتا ایکسپریس والا واقعہ تھا، چاہے وہ مالنگاؤ دھماکے تھے، چاہے آپ گجرات کے رائٹس تھے یا دوسرے تھے، تو اس میں آخر کار ہندوستان کی عدالتیں جو ہندو انتہا پسند تھے، جو پرپیٹرز تھے، ان کو بچانے کے لیے میدان میں آ گئی۔ تو یہ سارے تعصبات جو ہے ہندوستان کی عدالتوں کے، ہندوستان کی پولیس کے، یہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو لہذا اس عدالتی فیصلے کا توقع تھی، لیکن آج ہندوستان کی جو عدالت ہے
وہ دنیا کے سامنے بھی اس طرح ایکسپوز ہوگی. جو ابھی بھی دنیا میں کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان میں رول آف لا ہے, آئین کی حکمرانی ہے, ان کو سامنے پتہ چلا کہ ہندوستان کی حکومتیں, ہندوستان کی عدالتیں کس طرح مودی حکومت کے احکامات کے تحت چلتی ہے. ٹھیک ہے وانی صاحب, اس کے ساتھ ساتھ یہ فرما دیجیے گا کہ یہ جو صورتحال ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, ماضی میں بھی بھارت کی تاریخ ایسے عدالتی فیصلوں سے بھری پڑی ہوئی ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افضل گرو صاحب کی پھانسی ہو, بابری مسجد کی شہادت کا واقعہ ہو, اور اس طرح کی تاریخ میں کتنے ہی ایسے فیصلے ہیں جو کہ بھارتی عدلیہ کے اوپر ایک بہت بڑا گہرا داغ ہیں, ایک دھبا ہیں, کہ جنہوں حکومتوں نے استعمال کرتے ہوئے یہ فیصلے جو ہے وہ دیے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی انفلوئنسی اس وقت اس قدر زیادہ ہو چکی ہے, خاص طور پر اگر ہم ہندوتوا حکومت کی بات کریں بھارتی سپریم کورٹ کے اندر, کہ جس کی وجہ سے اب وہ اپنے اداروں کو, سپریم کورٹ کو, اپنے مقاصد کو استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں یہ پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ ہندوستان کا ہر جو حکومت کا ہر ادارہ, جو آرگن ہے ہندوستان کی حکومت کے, چاہے وہ پارلیمنٹ ہو, چاہے وہ مقننہ ہو, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ فوج ہو, انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں 2014 کے بعد خصوصاً ان پر ہندوتوا آئیڈیالوجی کا غلبہ ہوا. وہ ہر جگہ آپ پائے جائے گی, ان کے ہر فیصلوں میں, ان کی بات چیت میں یہ بو آپ کی آ جائے گی اس آئیڈیالوجی کی. پارلیمنٹ کے اندر لوگوں کی تقریریں آپ سنیں, ہندوستان کے RSS BJP کے رہنماؤں کی, آپ لوگوں کے جلسوں میں ان کی تقریریں سنیں تو آپ کی بو آئے گی. آپ ہندوستان کے ججز کی رولنگز دیکھیں تو آپ کو اس میں دور سے وہ بو آئے گی کہ یہ ہندوتوا آئیڈیالوجی کے ساتھ. ہندوستان کی فوج کے اندر ہندوستان کے فوجی افسران کی بات چیت کو اگر دیکھیں آپ تو اس سے صاف نظر آتی ہے کہ دے آر سرونگ اے پرپز, ناٹ دا کنٹری, بلکہ ایک آئیڈیالوجی کو سرو کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اظہر من شمس ہیں. بابری مسجد کے فیصلے کے بعد اور اس کے بعد جو دوسرے فیصلے بڑی عدالت کے آئے, سپریم کورٹ کے آئے, تو اس نے سپریم کورٹ جو پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا, اس سے پہلے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے وہ تو بالکل ہندوتوا کے بالکل پجاری تھے, اور ان کے خلاف جب لوگوں نے کچھ 2-3 ججوں نے احتجاج بھی کیا, لیکن ان کو ہاتھ دھونا پڑا اپنے عہدوں سے. اور پھر اس جج کو, سپریم کورٹ کا جج, جہاں سے وہ ایک طرف سے وہ ریٹائر ہوتا ہے, دوسری طرف سے چونکہ اس نے مودی کو رافیل میں اور دوسری چیزوں میں چھوٹ دی تھی, اور اس کو دوبارہ پھر بنایا گیا, پارلیمنٹ کا ممبر بنایا گیا, راجیہ سبھا کا ممبر بنایا گیا, اور ان لوگوں کو پھر دوسرے عہدوں کے ساتھ نوازا جاتا ہے. جو لوگ اس وقت ہندوتوا آئیڈیالوجی کی ہندوستان کے اندر ہر جگہ پر اس کی وکالت کرتے ہیں, اس پروگرام کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, اس آئیڈیالوجی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, اس کو آگے لے کر چلے جاتے ہیں. چاہے آپ ہندوستان کی یونیورسٹیوں میں دیکھیں, اب انفارچونیٹلی ہندوستان کی یونیورسٹیاں ایک وقت میں بڑی اچھی یونیورسٹیاں مانی جاتی تھی, تعلیمی درسگاہیں مانی جاتی تھی, لیکن اب ان یونیورسٹیز کو بھی ٹیک اوور کیا ہے ہندوتوا آئیڈیالوجی نے. وہاں پر ہر جگہ پر ایسے لوگ لائے جاتے ہیں جو لوگ آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں, RSS کی آئیڈیالوجی کو, اور گریٹر جو خواب ہے RSS کا یا BJP کا وہ یہی ہے کہ ہندوستان کے اندر اس آئیڈیالوجی کو اتنا بڑھانا ہے کہ ہندوستان جو ہے یہ ایک ہی چیز نظر آئے, اور اس کے سوا دوسری کوئی آئیڈیالوجی نہ ہو, دوسرا کوئی نظریہ نہ ہو ہندوستان کے اندر. وانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا بابری مسجد کے جس جج نے فیصلہ دیا تھا, حالانکہ وہ ان کے ٹینیور میں وہ فیصلہ نہیں ہونا تھا, لیکن کیونکہ وہ ریٹائر ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی بابری مسجد کا فیصلہ دیا, اور اس کے بعد مودی حکومت نے اس کو اس طریقے سے نوازا کہ ان کو پارلیمنٹ کا رکن بنا دیا گیا, آپ کے بالکل علم میں ہوگا. اور اب اس کے بعد اب جن 5 ججز نے یہ فیصلہ دیا ہے, اب یہ متوقع طور پر آگے آنے والے مستقبل کے 3 چیف جسٹس آف انڈیا بنیں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عہدوں کی لالچ دے کر بنیادی طور پر انصاف خریدا جا رہا ہے, اور یہ ججز جو ہیں بھارتی, یہ بھی بنیادی طور پر اصول کے معاملے میں, قانون کے معاملے میں اور انصاف کے نام پہ بھی دھبا ہیں اس طرح کے ججز؟ دیکھیے, جو اس وقت کی عدلیہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں, ایک تو اس جج کا بھی میں نے ذکر کیا, چیف جسٹس کا, جس نے بابری مسجد کا فیصلہ دیا, اس کو کس طرح سے نوازا گیا, اور اس کے بعد جو اس وقت بھی ہندوستان کی جوڈیشری ہے, یہ فیصلہ کسی طرح بھی کانسٹیٹیوشنل یا لیگل فیصلہ نہیں ہے. اس فیصلے کو پڑھ کر آپ دیکھیں, اس تاریخ کو دیکھیں,
پر یہ نہیں لگ رہا ہے یہ لیگل یا کانسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے. یہ صاف نظر آتا ہے یہ فیصلہ ایک سیاسی فیصلہ ہے. ایک سیاسی جماعت نے جو فیصلہ کیا, جو پہلے عرض کر چکا, اس فیصلے کو مد نظر رکھ یہ فیصلہ یہ ہے کہ جو اس وقت پچھلے 2 دہائیوں سے بالخصوص اور 2014 سے آنورڈ بالعموم جو ہندوستان کے اندر پروان چڑھا ہندو طاقت نظریہ, جو اس کو سرکاری سرپرستی ملی ہے, اس سرکاری سرپرستی میں اب ہر جگہ لوگ سمجھتے کہ اگر مستقبل ہے تو وہ اسی چیز. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اب آگے جا کر ہندوستان کے اس کے نتائج ہندوستان کے ان کو خاص چیزیں اور ساؤتھ کے لوگ ہیں ان کو بھگتنے پڑیں گے. شمال کے لوگ ہیں, ابھی آپ نے دیکھا شمال جنوب کا ڈیوائڈ ہندوستان میں شروع ہو گیا ہے, اور شمال کے لوگ جو کٹر ہندو انتہا پسند ہیں, انہوں نے جس طرح سے مودی سرکار, مودی ایڈیالوجی ہے, ہندوتا کی ایڈیالوجی ہے, جس طرح سے اس کو اون کیا ہے, اس سے ایک ہندوستان کے اندر بڑھ گیا ہے. اور آگے دیکھیں گے آپ یہ نہ وہ ساؤتھ کی پریزنٹیشن ہے اس کو بھی. ٹھیک ہے, الطاف حسین وانی صاحب, کیا آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی میں بات کر رہا ہوں. جی وہ آپ کی آواز کٹ گئی سر. جی مکمل کیجیے گا سر گفتگو اپنی, آپ کی آواز کٹ گئی تھی. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہندوستان کے جتنے بھی ادارے ہیں یا جو بھی لوگ اس وقت ایٹ دا ٹاپ پوسٹ ہیں, وہ سرو کر رہے ہیں پرپز RSS کی, وہ سرو کر رہے ہیں پرپز مودی کی. اور اب چونکہ ہندوستان کے الیکشن آنے والے ہیں, یہ دیکھنا ہوگا کہ جب یہ ڈیسیجن ہوا, جب یہ چیزیں شروع ہو گئی, یہ کس وقت شروع ہو گئی. یہ 4 سال ہندوستان کی عدالتوں نے کیوں نہیں اس کیس کو سنا, اور 5ویں سال اس کیس کو سنا, اور جب اگلے 2 مہینوں کے بعد الیکشن کی تیاریاں ہندوستان میں شروع ہو گئی, اس وقت اس کا فیصلہ کیا گیا. اس کا صاف مقصد ہے کہ اس کا فائدہ مودی کو دینا ہے, BJP کو دینا ہے, اس ایڈیالوجی کو دینا ہے, اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا. ٹھیک ہے وانی صاحب, آخر میں یہ فرما دیجیے گا سر, اب کشمیری جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے پاس اب نیکسٹ آپشن کیا بچتا ہے اس کے بعد؟ اگر ہم بات کریں, گو کہ کشمیری تو پہلے ہی نہ اس فیصلے کو مانتے ہیں, نہ ہی وہ آرٹیکل 35A کے نفاذ کو مانتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ہندوتوا حکومت کی جانب سے ایک تھوپ دیا گیا ہے, ایک شب خون مارا گیا ہے. تو اب کیا اس فیصلے کے ریویو میں جایا جائے گا, اور کیا اس سے کوئی انصاف کی توقع کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, اس میں تو ریویو میں وہ لوگ گئے تھے, ان لوگوں نے پیٹیشن کی, گروپ آف کشمیری جو ہے آل پارٹیز کہ ہم لوگ اس چیز کو ہندوستان کے آئین کے اندر رہ کر بات کرنا چاہتے تھے, انہوں نے ریویو لیا. تو یہ ان کے لیے ایک سنگین ہندوستان کے اندر شاید بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ پہلے بھی کشمیریوں کے لیے ایک ہی چیز تھی, دیٹ واز اسٹرگل. وہ نہ ہم نے ہندوستان کی سپریم کورٹ کی اجازت سے شروع کی تھی, نہ اس کی اجازت سے ہم بند کریں گے, نہ اس کے کسی اقدام سے بند کریں گے. ہماری اسٹرگل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے عین مطابق ہے. اس کی جو گارنٹی ہے وہ اقوام متحدہ کے سیکورٹی کونسل دے, چاہے وہ ابھی اس وقت اس میں انٹرونشن کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے, لیکن جو قیمت اس میں کشمیریوں کو ادا کرنی پڑے گی, اس کا ایک بہت اسی باری قیمت جو ہے ہندوستان کو بھی ادا کرنی پڑے گی, اور پھر اس خطے کے امن کو بھی ادا کرنی پڑے گی. بہت بہت شکریہ الطاف حسین وانی صاحب, چیئرمین کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کے لیے